अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज बड़े दिनों के बाद कोई एक अच्छी खबर बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुकी है और ये खबर जो है ये यकीनन इमरान खान साहब के लिए भी बड़ी बाइस फरहत, बाइस इत्मीनान होने वाली है। तो इसके हवाले से भी जो है आज तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जस्टिस याह्या आफरीदी का, उनका आगे का क्या प्लान है, बज़ाहिर क्या नज़र आ रहा है, क्या वो कोई हलफ उठाने जा रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि अगर वो हलफ उठाने जा रहे हैं तो जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो क्या करने जा रहे हैं, उनका लाहेमल क्या है, क्या वो रिज़ाइन करेंगे या फिर वो इसी तरह काम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का माहौल क्या है, इससे मुतालिक भी बड़ी दिलचस्प इत्तलात आ रही हैं। ये सब कुछ भी आपके सामने रखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी एक अच्छी खबर जो फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े अरसे के बाद मिली है और पिछले कुछ अरसे में तो कुछ ज़्यादा ही उनके लिए नेगेटिव खबरें आ रही थी। तो एक खबर जो उनके लिए अच्छी आई है वो ये कि फाइनली बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत मंजूर हो गई है तोशा खाना 2 केस में, और ये वाहिद केस था जिसपे वो गिरफ्तार थी और अब उनकी रिहाई के अहकामात भी जारी हो चुके हैं। जब तक कि मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त तक मुमकिन है कि जब आप देख रहे हो तो रिहाई भी हो चुकी हो या होने वाली हो, क्योंकि अब इसके लिए प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। रोबकार जमा कराई जा रही थी और इंतजामात किए जा रहे थे उनकी रिहाई के हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर समाअत की। ये दरख्वास्त कोई 10-12 दिन पहले भी लगी थी उनकी अदालत में और उस वक्त भी कभी इम्कान था कि ज़मानत हो जाएगी। तमाम जो कानूनी माहिरीन हैं और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो इसी बात का इंदिया दे रहे थे, लेकिन फिर अचानक से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब बीमार पड़ गए और उन्होंने बताया कि उनको डेंगू हो गया, जिसके बाद एक तवील छुट्टी उन्होंने ली और इस दौरान फिर काफ़ी कुछ हो गया। एक तो आपने देखा कि बीच में ये SCO कॉन्फ्रेंस थी, उसकी वजह से अदालतें भी बंद रहीं। फिर आईनी तरमीम का मामला जो शुरू हुआ वो भी फाइनली अब अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो जिसके बाद अब फाइनली जब दोबारा ये केस उनकी अदालत में लगा तो काफ़ी इस बात के इम्कानात रोशन थे कि अब बुशरा बीबी साहिबा को ज़मानत मिल जाएगी और ऐसा ही हुआ, उनको ज़मानत मिल चुकी। तो 9 मई के केसेस जो उनके ऊपर डाले गए थे वो तो सारे बिल्कुल ही बोगस और बकवास थे। फौरी तौर पर उसमें बरियत हो गई और उसके अलावा जो उससे पहले तोशा खाना 1 केस था उसमें ऑलरेडी आपको पता है कि सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। इद्दत केस जो है वो अपनी मौत आप मर चुका है। तो ये सारी चीज़ों के बाद अब इनके पास कोई और जवाज़ नहीं है फ़िलहाल तो बुशरा बीबी को इस कैद में रखने का। जो एक केस उनके ऊपर अभी चल रहा है स्टिल वो है अलकादिर ट्रस्ट केस और जो 190 मिलियन पाउंड केस है, और उसमें भी कोई सर पैर नहीं समझ में आता कि बुशरा बीबी साहिबा उसमें किस तरीके से कोई बेनिफिशरी हैं, क्योंकि ना तो वो वज़ीर आज़म थी कि जिन्होंने कोई बंद लिफाफे में कोई साइन करवा लिया जिसकी वजह से चलिए इमरान खान पे तो आप तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन बुशरा बीबी पे क्यों कर रहे हैं इसकी कोई बात समझ नहीं आती। सिर्फ इसलिए कि अलकादिर यूनिवर्सिटी जो बनी है वो जिस ट्रस्ट के ऊपर बनी है उस ट्रस्ट में जो ट्रस्टी हैं उनमें उनका नाम भी है, हालांकि उसका कोई बेनिफिशरी नहीं है, उस माली यानी उनका कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। अगर आप बेनिफिशरी हैं, अगर आपको कोई माली फ़वाइद पहुंच रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ऐसी ट्रस्टी हैं जो कि ना तो अलकादिर ट्रस्ट की ज़मीन को बेच सकती हैं, ना उसकी फ़ीस से कोई उन्हें फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो वो जस्ट एक आपका सिंबॉलिक सा डेजिग्नेशन है जो कि उन्हें मिला हुआ था, लेकिन बहरहाल आपको सबको मालूम है कि ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था और ये अभी तक भी चल रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये है कि बुशरा बीबी साहिबा को भी जेल में रखकर इमरान खान साहब को तकलीफ पहुंचाई जाए। और इससे पहले तो खैर मकासद और भी थे, क्योंकि बहुत से लोग उस वक्त ही ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी साहिबा पे जब केसेस बनेंगे, जब उन्हें लगेगा कि उन्हें सज़ा सुनाई जा रही है, वो जेल में भेज दिए जाएंगी तो वो कोई डील करने पर मजबूर हो जाएंगी, वो शायद कोई वादा मुआफ गवाह बन जाएंगी। कुछ लोगों ने कहा कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ नए केसेस जो हैं वो ऐसे दे देंगी, सबूत दे देंगी, गवाही दे देंगी कि इमरान खान के खिलाफ केस जो है वो बड़ा मजबूत हो जाएगा। और कुछ लोगों का ख्याल था कि वो कोई शायद डील मेकिंग में अहम किरदार अदा करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मानना पड़ेगा कि बुशरा बीबी साहिबा ने बहुत ही हिम्मत और दलेरी के साथ, इस्तकामत के साथ न सिर्फ ये कि जेल काटी
بلکہ انتہائی غلیظ قسم کے کیسز کا سامنا بھی کیا جس میں ان کی بدترین قسم کی کردار کشی کی گئی. اور یہ کردار کشی کا سلسلہ کوئی ابھی نیا نہیں تھا. بشریٰ بی بی صاحبہ کی کردار کشی کا سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب ایون عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. اس وقت بھی ان کے اوپر بہت ہی عجیب و غریب قسم کے الزامات لگائے جاتے تھے, عجیب و غریب کالم لکھے جاتے تھے کہ وہ جادو ٹونے کرتی ہیں, اور مختلف ٹاک شوز میں آ کے بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی تھیں, اور کافی زیادہ ان کو اس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا. اس کے بعد بھی جو سیاسی مداخلت کے حوالے سے ان کے اوپر الزامات لگتے رہے, اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہہ سکتی. ممکن ہے کہ اس میں کوئی درست بات بھی ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھی غلط الزامات ہوں, کہ وہ کوئی کسی بھی طرح کی کسی حوالے سے عمران خان صاحب کو کوئی سجیشن دیتی ہوں کہ جی اس بندے کو اپوائنٹ کر لیں یا نہ کر لیں, تو وہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہو, اور عمران خان صاحب ان سے کوئی مشورہ کر لیتے ہوں. لیکن بہرحال یہ جو عدت کیس تھا یہ تو سراسر ایک غلاظت پہ مبنی کیس تھا, سراسر ایک زیادتی تھی, اور جس انداز سے اس کی ساری ہیئرنگ ہوئی وہ بہت ہی شرمناک تھا. اور اس وقت بھی ہم ہمیشہ جب بھی اس کی ہیئرنگ ہوتی تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ بشریٰ بی بی صاحبہ اتنے سارے مردوں میں کھڑی ہوئی اڈیالہ جیل کے اندر, اور کس قسم کی ذاتی نوعیت پر مبنی ان کے اوپر گفتگو ہوتی ہوگی, تو کس طرح وہ یہ سب کچھ برداشت کرتی ہوں گی, اور پھر ان کے شوہر عمران خان کے لیے یہ کس قدر اذیت ناک اور تکلیف دہ ہوتا ہوگا کہ ان کی بیوی کو اس طریقے سے سر عام ڈسکس کیا جا رہا ہے. لیکن دونوں میاں بیوی نے کمال ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا, اللہ پر ان کا ایمان تھا, اور بشریٰ بی بی صاحبہ نے نہ صرف یہ کہ اس میں ایک بالکل بے گناہ جیل بھی کاٹی, بلکہ اس کے بعد بھی ان کو مختلف کیسز میں ہیلے بہانوں سے پکڑا رکھا گیا اور انہیں جیل کے اندر بند رکھا گیا. پہلے انہیں اڈیالہ میں شفٹ کرنے کی بجائے بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کیا گیا, لیکن پھر انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کورٹ سے رجوع کر کے اپنے آپ کو بھی جیل میں منتقل کروایا, اور کہا کہ وہ کوئی ایسی فیور نہیں لینا چاہتی جس کی وجہ سے ان پہ یہ الزام لگے کہ وہ کسی ڈیل کے تحت اپنے ہی گھر میں اریسٹ ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے باقاعدہ کیس لڑ کر اپنے آپ کو اڈیالہ جیل میں شفٹ کروایا تھا, اور پھر یہاں پر ان کی جو ہے باقی جو ٹائم کی جیل تھی وہ کٹی. تو یہ ساری صورتحال ہے. کوئی بشریٰ بی بی صاحبہ سے اختلاف کر سکتا ہے, ان سے بالکل اس کی ضروری نہیں کہ وہ ان کی ہر رائے سے متفق ہو, لیکن میرا خیال ہے یہ بات تو ان کے اب سیاسی مخالفین بھی عمران خان کے ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ بشریٰ بی بی اس مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ یوں چٹان کی طرح کھڑی رہیں گی, ان کا حوصلہ بنائیں گی اور بنیں گی, اور یہ نہیں کہ وہ ان کی کمزوری بنے, اور انہوں نے ایسا کر کے دکھایا. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے وفا کی ایک مثال قائم کی ہے. بہرحال بشریٰ بی بی صاحبہ کا امتحان وی ہوپ کہ یہاں پہ اب ختم ہو جائے گا, اور اب مزید کسی بوگس کیس میں ان کی گرفتاری نہ ڈالی جائے اور انہیں رہائی بھی مل جائے. اب پی ٹی آئی اس بات کے اوپر کافی مطمئن ہے, عمران خان صاحب کے لیے بھی آسودگی کا باعث ہوگا, کیونکہ وہ اس بات کو اکثر دہراتے تھے مختلف کورٹ رپورٹرز کے ساتھ گفتگو میں کہ ان کی بیوی کو بھی جیل میں رکھا ہوا ہے, بار بار وہ اس بات کا ذکر کرتے تھے. تو بشریٰ بی بی صاحبہ سے وہ بے پناہ محبت کرتے ہیں, اور ان کے لیے یہ تکلیف کی بات تھی کہ ان کی بیوی کو صرف اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ان کی بیوی ہیں. تو اگر وہ اپنے گھر میں آزاد چلی جاتی ہیں تو اس صورت میں عمران خان صاحب کو کافی حد تک مینٹلی اس بات کا ایک سکون آ جائے گا کہ کم از کم وہ ایک اچھے حال میں ہیں اب. لیکن ابھی امتحان اور بھی ہیں, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. آج پی ٹی آئی اس کے اوپر ضرور ایک پلان کر رہی ہے کہ کوئی شاندار سا استقبال ہو اور بڑی تعداد میں لوگ جائیں بشریٰ بی بی صاحبہ کو ریسیو کرنے کے لیے, اس لیے کہ ایک تو وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں, اور پھر جس انداز سے انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا جائے. تو لیٹ سی جی ان کا کیا استقبال ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے مفادات کی خاطر تو بہت سی خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں بھی پہنچتی ہیں, پیشیوں پر بھی پہنچتی ہیں, لیکن آج دیکھنا ہوگا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو کیسا ریسیو کرتی ہے, اور اگر وہ ایسا کچھ پلان کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں کیا حکومت اتنا انہیں الاؤ بھی کرتی ہے نہیں, کیونکہ اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ اگر یہ لوگ کوئی بڑا ریسیپشن پلان کریں تو حکومت کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالی جائے. تو بہرحال یہ ایک جو ہے ساری رہی ہے معاملہ صورتحال. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی رہائی کیسے ممکن ہو پاتی ہے. بہرحال ایک چیز جو اس سے آگے بڑھ کر ہے وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری, اور اس کے حوالے سے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو جو نامزد کیا گیا تھا ان کا آج صبح سویرے 5 بجے نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ جاری ہو چکا ہے. صدر صاحب نے ان کی منظوری دی اور اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. اس سارے عمل کے بعد اب اس بات کا امکان بہت کم نظر آ رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کوئی انکار کرنے والے ہیں چیف جسٹس بننے کے لیے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس عہدے کو, اس آفر کو قبول کر رہے ہیں, اور جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے, اپنا حلف اٹھا لیں گے. ایک تو یہ بات بڑی واضح ہو رہی ہے, اور یہ مختلف جو رپورٹرز ہیں ان کی طرف سے کنفرمیشن بھی آ رہی ہے. لیکن جو ایک چیز اور ہے
وہ یہ ہے کہ دوسری طرف آج وکلا تنظیموں کی طرف سے خاص طور پر اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں اور جو حامد خان صاحب ہیں ادھر لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. وہ یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی یہ عہدہ قبول نہ کریں اور اس بات کے اوپر ڈٹ جائیں کہ وہ یہ عہدہ اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا حق ہے اور وہ ان سے سینئر جج ہیں تو انہی کو اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. اب یہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ تو ہے، لیکن بظاہر جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں اس کے تحت تو نظر نہیں آ رہا ایسا کہ وہ عہدہ قبول نہیں کر رہے. بہت سے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام اسی وقت تجویز کیا گیا تھا جب پہلے ان سے اس بارے میں ایک کنسنٹ لے لیا گیا تھا کہ آپ پھر یہ عہدہ قبول کر لیجئے گا، اور ان کی طرف سے آمادگی ظاہر کرنے کے بعد ہی یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے. تو یہ بالکل اس بات کا امکان بھی خارج از امکان نہیں ہے. دوسری طرف اب جسٹس منصور اور جسٹس منیب کیا سوچ رہے ہیں یہ انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو خاص طور پر جسٹس منصور اور جسٹس منیب کے مخالف لوگ ہیں، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں باقی بھی جو 8 ججز ہیں ان کے بھی مخالف لوگ ہیں، وہ صبح سے بڑا پرووک کر رہے تھے کہ جی اب تو چاہیے ان کو بس استعفے دے دیں، بس جی کیا فائدہ، اگر وہ اتنے اصول پسند ہیں تو اصول کے اوپر استعفیٰ دے دیں. تو باقاعدہ جیسے آپ وہ پنجابی میں کہتے ہوتے نا بڑا چڑھا رہا ہے اس کو کہ چل اب اس کو جان بوجھ کے پرووک کر کے کوئی آپ غلطی کروا رہے ہوتے ہیں. تو کوئی اس طریقے کی ایک فضا جو ہے وہ بنائی جا رہی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ جی ہمیں لگ رہا ہے کہ جی 2-3 استعفے آ جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی استعفیٰ بھی نہیں آ رہا. اور اگر ہم سپریم کورٹ کے ماحول کی بات کریں تو بہت دلچسپ ماحول ہے وہاں پر، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں انہوں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی چیمبر میں ملاقاتیں کی ہیں. 2 ملاقاتیں ان کی ادھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی ہو چکی ہیں جس میں مختلف امور پر بات چیت ہوئی ہے، جبکہ ادھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی اگر گفتگو کی بات کی جائے تو وہ تو ایسا ہے مطلب فل چل ماحول میں ہے، کوئی ان کے چہرے پہ ناپسندیدگی یا کوئی ٹینشن یا کسی قسم کی برہمی یا مایوسی کا کوئی اظہار نہیں ہے. رات گئے بھی ان کے بارے میں یہ خبریں مختلف اینکر جو بڑے سینئر ہیں ان کی طرف سے چلائی گئی کہ جی وہ تو بڑا پرسکون سونے جا رہے ہیں، تو انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ نے مجھے نہیں چیف جسٹس نامزد کیا تو کوئی بڑے مسئلے کی بات ہے. تو آج بھی صبح یہی پتہ چلا ہے کہ وہ بالکل ایز پر روٹین آئے ہیں کورٹ نمبر 1 میں، چونکہ آج کل وہ مقدمات کی سماعت کریں جو عام طور پر چیف جسٹس کا ویسے ہوا کرتا ہے. تو وہ اسی میں بیٹھے بھی، وہیں جا کے انہوں نے اپنی جو روٹین کی ہیئرنگز تھیں وہ سنی بھی، سٹارٹ بھی کی، اور وہ مسکراتے بھی رہے اور بڑے فریش انداز میں وہ تمام یہ مقدمات کی سماعت کر رہے تھے. لیکن جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ کہ کل بھی اور آج بھی ان کے سامنے 2-3 ایسے مقدمات آئے ہیں جس میں کوئی آئینی حوالہ بھی تھا، تو اس کے اوپر وہ بڑا مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ جی اب یہ تو معاملہ بھائی آئینی بینچ پہ جائے گا، اب تو ہر معاملے کے اوپر یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ہم سن سکتے ہیں کہ نہیں. اور آج بھی انہوں نے بڑا لطف لیتے ہوئے اسی طرح کے الفاظ دہرائے اور کہا کہ اب تو بھائی ایک اعلیٰ بینچ بنے گا. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے بھی کہا کہ ہاں جی ایک بہت اہم آئینی بینچ بنے گا، اب تو وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ مقدمہ وہ سنیں گے یا کیا ہوگا اس مقدمے کا فیصلہ. تو یہ ایک ویسے بڑا لوپ ہول ہے اس آئینی ترمیم میں کہ آپ نے آئینی بینچ کو ایک الگ بینچ بنانے کا سوچ تو لیا ہے، لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو نارملی دیوانی یا فوجداری سول مقدمات ہوتے ہیں، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی کہیں کسی حوالے سے کوئی شک آئین کی بھی آ جاتی ہے، تو پھر کیا آدھا کیس کوئی اور بینچ اور آدھا کیس کوئی اور بینچ سنے گا؟ تو یہ ایک بڑا عجیب سا کنفیوژن ہے. تو میرا خیال ہے اس میں اور کلیئرٹی یوں لائی جا سکتی تھی کہ حکومت ترمیم میں ایک لائن یہ شامل کر لیتی کہ جو حکومت سے متعلق ہوں گے جتنے بھی کیسز، وہ سیاسی مقدمات جو ہیں وہ آئینی بینچ سنے گا، اور باقی آئین کے جس مرضی آرٹیکل کے اوپر کہیں پہ عام کسی شہری کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں، وہ جو مرضی سن لے. تو میرا خیال ہے بس یہ ایک ترمیم کرنا وہ بھول گئے کہ انہیں مسئلہ کسی اور آئین کے کسی حوالے سے نہیں ہے، انہیں مسئلہ صرف اس بات سے ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ یا منیب اختر یا ترمین اللہ یہ لوگ حکومت سے متعلق کسی مقدمے کی سماعت نہ کریں. بس اتنی سی یہ کہانی تھی آئینی ترمیم کی پوری کی پوری. باقی اس کے ارد گرد جتنا مرضی آپ جال بن لیں، اصل اس میں جو 1 لائنر تھا وہ یہ تھا، اور اس میں ایک مقصد ان کا نظر آتا تھا کہ شاید ہم جسٹس یحییٰ آفریدی کو اگر چیف جسٹس بنا دیں گے تو جسٹس منیب اور جسٹس منصور سے خود بخود جان چھوٹ جائے گی، وہ چلے جائیں گے. لیکن اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ نہ تو وہ ریزائن کریں گے بلکہ شاید
اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہی کوئی ریزسٹنس پلان کی جائے. جسٹس یحییٰ آفریدی یوں بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے دوست بھی ہیں, اکٹھے انہوں نے ایک لا فرم بھی بنا رکھی تھی, عطا من اللہ بھی ان کے ساتھ ہیں اس معاملے پر, اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کو بڑا ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. اب اس معاملے پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ 26 اکتوبر کو جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف تو اٹھا لیں گے, لیکن اس کے بعد ان کا جو اگلا قدم ہوگا وہ سب کچھ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ حکومت کی مرضی اور منشا کے مطابق چیف جسٹس بن کر اسی طرح سپریم کورٹ چلانا چاہیں گے, یا پھر وہ بیسکلی اس جو ٹریپ حکومت نے بچھایا تھا اس ٹریپ کو حکومت کے لیے ہی گلے کا پھندا بنا دیں گے. یہ آپ کو اس دن پتہ چل جائے گا, اگلے جیسے ہی وہ اٹھائیں گے اپنا حلف اس کے ایک آدھ ہفتے کے اندر ہی ان کے جو اقدامات ہوں گے وہ آپ کو یہ انڈیکیٹ کر دیں گے. بہت سے لوگ اس بات کا اندیہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے ہی چیف جسٹس بنے وہ ایک فل کورٹ بلائیں اور اس فل کورٹ کے اوپر ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر ہو یا پھر یہ آئینی ترمیم ہو, اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ فل کورٹ میں وہ رکھ دیں اور کہیں کہ جی پہلے ان چیزوں کے اوپر ساری ہو جائے, جو ایک تشریح ہونی ہے, جو بھی اس کا فیصلہ ہونا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلا جائے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ چیزیں کھلیں گی کہ وہ آپ کس طرح سے بیہیو کریں گے. ابھی فوری طور پر کچھ بھی یہ سوچنا کہ آنن فانن کچھ ہونے جا رہا ہے یہ شاید تھوڑا قبل از وقت ہوگا. لیکن بہت سے لوگ سٹل اس بات پہ ہوپ فل ہیں کہ ججز ریئیکٹ کریں گے, لیکن اپنے انداز سے ریئیکٹ کریں گے. وہ ایک دم ہلا لالا نہیں مچائیں گے بلکہ اپنے انداز سے بڑا ٹیکٹفلی بڑا وائزلی اس سارے معاملے کو ڈیل کریں گے. تو اب کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس جو ہیں آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئیں گی. لیٹس سی, اس میں ہم آپ کو ظاہر اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.